अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 18। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। क्या हुआ, दिखाओ कहाँ लगी। अबीर भाग कर इसके पास आई लेकिन हफ्सा नाक पे हाथ रखे नीचे झुकी चिल्ला रही थी। आने वाला स्टील खड़ा इसकी दुहाइयां सुन रहा था। चलने की तमीज नहीं है तुम्हें, सामने आता इंसान नजर नहीं आता। नाक पे हाथ रख के खड़ी होती वो दांत पीस कर बोली, मोहतरमा मैं देख कर ही चल रहा था, आप ही आंखें बंद किए भाग रही थी। अब्बास ने तेज लहजे में जवाब देते हिसाब बराबर किया। तो मैं भाग रही थी तो आप साइड पे हो जाते। हफ्सा खुद पे इल्जाम आते देख चबा कर बोली, मैं क्यों साइड पे हो जाता, आपको देखना चाहिए ना, ये कोई भागने की जगह है। अब्बास भी क्यों पीछे रहता। अबीर मुंह खोले कभी हफ्सा को तो कभी अब्बास को देख रही थी। वो दोनों आस पास का ख्याल किए बिना एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ। पीछे से महद की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर दोनों की जुबानों को ताला लगा। सॉरी सर, मैं आ रहा था तो ये मोहतरमा टकरा गई मुझसे। अब्बास ने अपने सर के तेवर देख जल्दी से सफाई दी। नहीं महद भाई, ये झूठ कह रहा है, ये मुझसे टकराया है। हफ्सा ने भी फट से जबान खोली। महद से वो अपने काम की वजह से मिली थी और वहीं इसको पता चला था महद तैमूर का दोस्त है। देखें आप झूठ मत कहे, मैं अपने रास्ते ही आ रहा था, आप बीच में आई थी। अपने लिए झूठा लफ्ज सुनकर अब्बास ने दांत कचकचाए। मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ तुम बोल रहे हो महद भाई, आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। आप जानते हैं ना मुझे, ये जानबूझकर टकराया है। अपनी सियाह आंखों में नमी लाए इसने महद की तरफ देखा। अबीर मुंह खोले अफसर की आला दर्जे की एक्टिंग देख रही थी। अब्बास सॉरी बोला हफ्सा को। इनकी बहस सुनकर महद संजीदगी से बोला, पर सर मैं। अब्बास ने कुछ कहना चाहा लेकिन महद के तासुर देखकर लब भेंच गए। सॉरी मिस हफ्सा, गुस्से से दांत पीस कर कहा गया। हाँ इट्स ओके, इसने नाक चढ़ाकर एहसान किया। हफ्सा बच्चे आप भी ध्यान रखा करो, चलो अब्बास। संजीदगी से कहता वो वापस मुड़ गया तो अब्बास भी हफ्सा को खून ख्वार नजरों से देखा और इसके पीछे चल दिया। इसकी शक्ल देख हफ्सा हंस पड़ी। क्या था ये। अबीर ने घूरा। क्या, इसने खुद पंगा लिया मुझसे, मैंने क्या किया। वो अनजान बनती वापस लॉन में चल दी। बिला वजह बेचारे से सॉरी बुलवाया तुमने, तुम खुद टकराई थी इससे, वो तो अपने रास्ते जा रहा था। अबीर तासुब से बोली, हाँ बस ठीक है, ज्यादा इसकी हमायती बनने की जरूरत नहीं है। इसने बात नाक से मक्खी की तरह उड़ाई। और सुनो, ये जो अभी तुमने इतना लंबा लेक्चर दिया है ना मुझे, अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। बेशक मैंने हमदान से बचपन से मोहब्बत की है और आज भी इसकी मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद है, लेकिन मैंने आज तक इसका साथ पाने की तमन्ना या दुआ कभी नहीं की और अब इस मकाम पर तो बिल्कुल भी नहीं दुआ कर सकती। हाँ ये दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ने जिस तरह इसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली वैसे ही निकाल भी दे। और एक बात बताऊँ, एक तरफा मोहब्बत का भी अपना ही मज़ा है। ना ही किसी की बेवफाई का डर होता है और ना ही किसी के धुतकार देने का। मैंने जिस इंसान से मोहब्बत की थी वो एक सच्चा और बेगर्ज इंसान था जो मेरे लिए इसी दिन मर गया था जिस दिन इसने एक औरत के किरदार की धज्जियाँ उड़ा दी थी। मैंने अपनी मोहब्बत पे फातिहा पढ़ चुकी हूँ। तुम दुआ करना कि अल्लाह इसके लिए मेरे दिल में मौजूद हर जज्बा निकाल दे। इसकी आंखों में देखती मजबूत लहजे में कहती अपना बैग उठाकर चली गई। अबीर हैरान परेशान से इसके लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं तो मोहब्बत हूँ, मोहब्बत को जवाल नहीं। मैं बारिश की बरसती बूंद हूँ जो बरस कर थम जाती है। मैं ख्वाब नहीं जिसे देखा और बुला दिया। मैं शमा नहीं जिसे फूंका और बुझा दिया। मैं हवा का झोंका नहीं जो आया और गुजर गया। मैं चांद भी नहीं जो रात आई और ढल जाए। मैं तो वो एहसास हूँ जो तुझ में लहू बनकर गर्दिश करे। मैं तो वो रंग हूँ जो तेरे दिल पे चढ़े तो कभी न मिटे। मैं वो गीत हूँ जो तेरे लबों से जुदा न हो। ख्वाब, इबारत, हवा की तरह, चांद, बूंद, शमा की तरह। मेरे मिटने का सवाल ही नहीं क्योंकि मैं तो मोहब्बत हूँ और मोहब्बत को जवाल नहीं। बालकोनी में ग्रिल पे दोनों हाथ टिकाए वो हल्की सी सुर्ख होती गहरी ग्रे आंखें नीचे लॉन पे जमाए खड़ा था। कुछ देर पहले होने वाली बारिश से सारा मंजर धुलकर साफ शफाफ हो गया था। लॉन में कहीं कहीं पानी खड़ा था जिसमें चांदी का खूबसूरत थाल अपनी चमकती चांदनी के साथ नजर आ रहा था। बारिश से गीली होने वाली मिट्टी की खुशबू फिजा को मुअत्तर करती सांसों तक उतर रही थी। ठंडी हवा से माहौल खुशगवार हो गया था। बालकनी में एक साइड पे कुछ गमले रखे हुए थे जो अबीर ने चंद दिन पहले रखे थे। एक साइड पे 2 कुर्सियां और छोटी सी शीशे की मेज रखी थी। कॉफ़ी। चंद लम्हों बाद कॉफ़ी का मग के साथ इसकी आवाज़ आई। शुक्रिया, मुस्कुराते इसने लब पकड़ लिया। तबीयत कैसी है अब, पूछते ही इसने माथे पे हाथ रखकर हरारत महसूस की। पहले से बेहतर। कॉफ़ी का मग लबों से लगाते इसने जवाब दिया। अबीर भी इसके साथ ही ग्रिल से टेक लगाए इसकी तरफ रुख किए खड़ी हो गई। मेरी प्रिंसेस सो गई।
گہری نظر سے اس کے چمکتے شفاف چہرے پہ ڈالتے اس نے پوچھا، سو گئی ہے، بہت مشکل سے سلا کر آئی ہوں، جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے بہت سوال کرنے لگی ہے۔ ابیر اس کے سوال یاد کر کے ہنسی۔ تانیہ بھی بہت سوال کرتی تھی۔ مہد نے پہلی بار اس کے سامنے تانیہ کا نام لیا تھا۔ ابیر خاموش ہو گئی۔ اکثر ابیہا اور شازیہ بیگم سے اس کا ذکر سنا تھا، اس کی تصویریں بھی دیکھی تھی، لیکن مہد کے منہ سے پہلی بار تانیہ کا نام سنا تھا اس نے۔ سوری، مجھے آپ کے سامنے اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس کو خاموش دیکھ مہد کو یہی لگا کہ اس کو تانیہ کا ذکر برا لگا۔ نہیں، آپ سوری مت کہیں، بتائیں نا تانیہ کیسی تھی؟ آپ دونوں کا رشتہ کیسا تھا؟ شادی کیسے ہوئی تھی آپ کی؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو تانیہ کا ذکر برا نہیں لگا؟ وہ اس کے اتنے سوال پوچھنے اور مسکرانے پہ ذرا حیران ہوا۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ اس کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ وہ میری پہلی بیوی تھی۔ آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں؟ مہد حیرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ عموماً عورتیں پہلی بیوی کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی اور یہ خود پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہی مجھے کیوں اس سے مسئلہ ہوگا؟ ہاں، اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید ہوتا۔ اس نے بات کے آخر میں کندھے اچکائے۔ آپ کو کیوں پرابلم نہیں ہے؟ اس کی حیرت عروج پہ تھی، کیونکہ جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے جڑی ہر چیز اور ہر انسان ہمیں عزیز ہو جاتا ہے۔ اس نے وضاحت کی تو مہد کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن میں سب سے زیادہ محبت ابیہا سے کرتی ہوں، آپ سے بھی زیادہ۔ ابیہا کے ذکر پہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح چمک اٹھی تھی اور لہجہ ممتا بھرا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ کیونکہ اللہ نے ابیہا کی صورت مجھے میرے صبر کا انعام دیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے جو مجھے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اس کے ہر لفظ میں ابیہا کے لیے ڈھیر ڈھیر محبت تھی۔ مہد پھر سے آپوں کا شکر گزار ہوا جنہوں نے ابیر جیسی سچی اور کھڑی لڑکی اس کے لیے اور اس کی پرنسس کے لیے پسند کی۔ اور میں کیا ہوں؟ اس کے لب ہلے۔ آپ میرے شوہر ہیں، میری روح کا اٹوٹ حصہ ہیں، کسی آیت کے زیر زبر پیش جیسے لازم و ملزوم۔ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتی اپنے خوبصورت اظہار سے مہد کو سرشار کر گئی۔ مہد دلکشی سے مسکراتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ بتائیں نا تانیہ کیسی تھی؟ اس کی خاموشی دیکھ کر پھر سے بولی، میں 22 کا تھا جب موم نے تانیہ کے بارے میں مجھ سے بات کی۔ میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر موم اور آپو کے کہنے پہ میں تانیہ سے ملا۔ وہ شوخ سی بہت باتونی لڑکی مجھے اچھی لگی۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ مجھے دوست بنا چکی تھی۔ کچھ مہینے بعد ہی گھر والوں کے کہنے پہ ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے 2 سال بہت اچھے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پھر ہماری زندگی میں ننھی پری آئی، آبی۔ اس کا نام بھی تانیہ نے رکھا اور آپ کی طرح وہ بھی آبی کو ابیہا کہتی تھی۔ اس کو بھی مجھ سے زیادہ اپنی بیٹی سے پیار تھا، ہر وقت اس کو گود میں لیے رکھتی تھی۔ وہ چلنے لگی تو اس کے آگے پیچھے رہتی۔ وہ ہر طرح سے بہت اچھی ماں اور بہت اچھی بیوی تھی۔ پر مجھے اس کی ایک عادت بہت بری لگتی تھی، وہ بہت ضدی تھی، لیکن پیاری تھی بہت۔ مجھے ہیرو کہتی تھی۔ ہر شام جب میں گھر آتا تو میرے لیے تیار ہوتی تھی۔ اس کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، میں نے کبھی اس کو کھانا بنانے کا نہیں کہا، لیکن اس نے ضد کر کے کھانا بنانا سیکھا کہ میرے لیے بنانا چاہتی ہے۔ ماں بننے کے بعد بھی بچوں جیسی عادتیں تھیں اس کی۔ مہد نم آنکھوں سے مسکرایا۔ تانیہ کی موت کے بعد وہ پہلی بار کسی سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ ابیر بھی مسکرا دی۔ عام لڑکیاں پنک ریڈ کلر پسند کرتی ہیں، لیکن وہ پہلی لڑکی تھی جس کو بلیک کلر حد سے زیادہ پسند تھا۔ اتنا پسند تھا کہ اس کے پاس تقریباً ہر چیز ہی بلیک تھی۔ اس کے پاس بلیک ہر شیڈ میں موجود تھا۔ مجھے بھی روز بتاتی تھی کہ یہ جیٹ بلیک ہے اور یہ چارکول، لیکن مجھے سب ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ کبھی مجھے ان رنگوں میں فرق نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد سب سمجھ آ گیا، ہر فرق پتہ چل گیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر دھاڑی میں جذب ہو گیا۔ ابیر نے اس کے ہاتھ سے مگ لے کر ٹیبل پہ رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتا درد وہ محسوس کر سکتی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھتے مہد کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کو سکون پہنچانا۔ یہ کمرہ بھی اس کے ضد کرنے پہ میں نے فل بلیک کروا دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا کریز تھا اس کو بلیک کا۔ ہر سال وہ ابھی کی سالگرہ بہت شوق سے کرتی تھی، اس کو بہت شوق تھا پارٹیز کا۔ مجھے بھی ہر بار جانے کا کہتی تھی، لیکن میں کام میں بزی ہوتا تھا اس لیے منع کر دیتا۔ اس نے کبھی برا نہیں مانا، نہ ہی ناراض ہوئی مجھ سے۔ اکثر مجھ سے کہتی تھی، ہیرو آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور میں آگے سے اس کو کہتا تھا میں تو بہت محبت نہیں کرتا، میری ارینج میرج ہے۔ وہ پھر چڑ جاتی تھی اور منہ پھلا لیتی تھی۔ بہت پیاری تھی، کہتی تھی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن بے وفا نکلی، اتنی جلدی چھوڑ کر چلی گئی۔ آگے مہد سے بولا نہیں گیا، بس خاموشی سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ابیر کی گود میں گرنے لگے۔ اس کے لفظوں کا درد محسوس کرتے ابیر کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
سیڈ نہیں ہو بھائی، آپ اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ مہک بھی آنکھیں صاف کرتا مسکرا دیا۔ میرے ساتھ کسی پارٹی میں جاتی تھی تو ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی تھی، کسی لڑکی سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ مہد اس کی ایک ایک بات بتا رہا تھا، کیسے وہ کپڑے پہنتی تھی، مہد کا جو ڈیزائن تھا اچھا لگتا تھا وہ اپنے لیے رکھ لیتی اور کسی کو کاپی نہیں کرنے دیتی۔ اس کو یاد کر کے کبھی مہد ہنس رہا تھا تو کبھی اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔ ابیر مسکراتی بہت توجہ سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ مہد پہلی بار اتنا بول رہا تھا، ورنہ ہمیشہ سنتا ہی تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ میرا ایک حصہ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ آبی کو تو جیسے تیسے سب نے سنبھال لیا تھا، لیکن میں آج تک نہیں سنبھل پایا۔ آج بھی لگتا ہے وہ کہیں سے نکل آئے گی اور شرارت سے ہیرو کہے گی۔ اس کی باتیں آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں اور اس کی آواز آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اس کا ہنسنا، بولنا، میرے آگے پیچھے پھرنا، آبی کا خیال رکھنا، سب یاد ہے مجھے ایسے جیسے کل کی بات ہو۔ میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا، آپ سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپو کے سمجھانے اور پھر آبی کی وجہ سے آپ سے نکاح کیا، لیکن کبھی بھی آپ کو وہ جگہ نہ دینے کا خود سے وعدہ کیا تھا۔ اس کا فریش چمکتا چہرہ دیکھ وہ نرمی سے بول رہا تھا، لیکن میں نے کوشش کر کے آپ کا خود سے کیا وعدہ توڑ دیا۔ ابیر نے اس کی بات پوری کی تو مہد نے سر ہلا دیا۔ میں کبھی تانیہ کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی لینے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کی لائف میں اپنی الگ جگہ بنائی ہے۔ سمجھ سکتی ہوں تانیہ آپ کے لیے کیا ہوگی اور کیا ہے، اس لیے بے فکر رہیں۔ میں کبھی تانیہ بننے کی کوشش نہیں کروں گی۔ آپ کو جب بھی تانیہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، آپ بے جھجک مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے شو زدہ گال پہ ہاتھ رکھتے وہ دھیرے سے بولی، تھینک یو ابیر میری لائف میں آنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ لبوں سے لگاتے وہ پیار سے بولا تو ابیر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنے عرصے بعد کسی سے تانیہ کے بارے میں بات کر کے اس کو بہت اچھا لگا تھا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ یو آر موسٹ ویلکم ڈیئر ہسبینڈ۔ ابیر نے جھک کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ تانیہ کافی ماڈرن تھی، لیکن شادی کے دن اس نے گھونگھٹ کیا تھا اور کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا کہ سب سے پہلے اس نے اپنے ہیرو کو دکھانا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا، اس نے سب سے زیادہ مجھے اہمیت دی۔ کچھ یاد آنے پہ مہد مسکراتے پھر سے بتانے لگا اور ابیر لبوں پہ دھیمی سی مسکان لیے توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ رات تانیہ اور اس کی یادوں کے نام تھی۔ کل کی نسبت آج موسم کافی گرم تھا۔ بارشوں کا سلسلہ تھما تو پھر سے وہی ہبس کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کاروباری علاقے میں کھڑی خوبصورت سی عمارت کے اندر آؤ تو اے سی کی ٹھنڈک میں گرمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ راہداری بالکل خالی تھی کہ تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سیڑھیوں سے دوسرے فلور پہ آؤ تو وہاں بھی خاموشی کا راج تھا۔ دائیں ہاتھ پہ بنے دوسرے کمرے میں پاور چیئر پہ بیٹھی وہ سامنے کھڑے مینیجر کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو مینیجر سر ہلا کر چلا گیا۔ لگتا ہے میں نے کام کر کر کے ہی مر جانا ہے۔ سامنے ٹیبل پہ پڑی 4 فائلز جو تیمور نے اس کو دی تھی دیکھ کر وہ بڑبڑائی اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی کہ لنچ کرنے جانا تھا۔ اللہ اب کس کو میری یاد آ گئی۔ فون کی چنگاڑتی آواز پہ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہیلو، فون اٹھاتے بڑے بیزار لہجے میں کہا گیا۔ السلام علیکم، کیا میں مس حفصہ زمان سے بات کر سکتا ہوں؟ مقابل شائستگی سے بولا گیا۔ آپ کون؟ جواب دینے کا تکلف کیے بغیر اس نے سیدھا سوال کیا۔ میں عباس۔ کون عباس؟ اس کے بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ پھر سے بول پڑی۔ مس حفصہ میں اپنی بات پوری کر لوں؟ مقابل نے دانت پیستے اجازت چاہی۔ جی ضرور۔ حفصہ سر ہلاتی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ میں عباس علی ہوں، پنک جیسمین لاؤنج ویئر کا مینیجر۔ مسٹر تیمور زمان نے کہا ہے کہ کل کی میٹنگ کا ٹائم آپ سے ڈسکس کر لوں، کیونکہ آپ اس پروجیکٹ کی ایم ڈی ہیں تو آپ بتا دیں کس ٹائم میٹنگ رکھی جائے۔ لفظ چبا چبا کر اس نے اپنی بات پوری کی۔ کل حفصہ نے جو اس کے ساتھ کیا وہ بھولا نہیں تھا۔ اوہ تو آپ ہیں، میٹنگ کا ٹائم دوپہر 1 بجے رکھ لیتے ہیں، میں فری ہوں اس ٹائم پہ۔ اس کی اتنی لمبی وضاحت اور انداز پہ حفصہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوکے، میں باس کو بتا دوں گا، اللہ حافظ۔ اس نے جان چھڑائی۔ سنیں مسٹر عباس، اس نے بے ساختہ پکارا۔ عباس کا کال کرتا ہاتھ رک گیا۔ جی، کل کے لیے سوری، میں نے کسی اور کا غصہ آپ پہ اتار دیا تھا۔ بغیر جھجک کے اس نے معافی مانگ لی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، صاف دل کی، اپنی غلطی فوراً سے مان لینے والی، لیکن کل ابیر کی باتوں سے اس کے اندر ہلچل مچ گئی تھی، جس کی جھنجھلاہٹ اور غصہ بیچارے عباس پہ نکل گیا۔ اٹس اوکے مس حفصہ، وہ سنجیدگی سے بولا، کل ملتے ہیں۔ بات مختصر کر کے اس نے کال بند کی۔ وائی فائی آن کیا تو واٹس ایپ کے ڈھیر سارے نوٹیفیکیشن نظر آئے۔ واٹس ایپ آن کیا تو ہمدان کے میسیجز اور مس کالز تھیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بغیر پڑھے میسیجز مٹا دیے۔ کتنے دن سے وہ بار بار ملنے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ سراسر اگنور کر رہی تھی۔ 2 بار آفس بھی آیا تھا، لیکن وہ میٹنگ میں تھی تو وہ واپس چلا گیا۔ ہمدان کی خود غرضی اور بے حسی نے اس کو بہت دکھ دیا تھا۔
اور اب وہ ہمدان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ابیر سنیں، وہ عجلت میں روم میں داخل ہوا تو ڈیڈ کی بات سن کر وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ ابھی اس کو دوبارہ میٹنگ پہ جانا تھا۔ جی؟ وہ بری طرح اپنی کتاب میں غرق تھی۔ اس کی آواز سن کر چونک کر اس کو دیکھا۔ پرسوں ہماری ریسیپشن پارٹی رکھی ہے ڈیڈ نے، آپ تیاری دیکھ لیجیے گا۔ اس کے قریب رکھتا وہ سنجیدگی سے بولا، پر پارٹی کی کیا ضرورت ہے؟ میرا مطلب ہے اتنے ٹائم بعد پارٹی۔ وہ الجھی۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا اور اس وقت ڈیڈ بھی یہاں نہیں تھے، تو آپ کو بھی تو سب رشتہ داروں سے ملوانا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ وہ بھی آ گئی ہیں؟ وہ کتاب بند کر کے اس کے مقابل آئی۔ نہیں، آپ وہ نہیں آ سکیں گی، آپ کے پیپرز کے بعد ہم ان سے ملنے جائیں گے۔ اس نے بتایا تو ابیر نے سر ہلا دیا۔ اچھا، لیکن میرے پاس تو پارٹی پہ پہننے کے لیے کوئی بھی ڈریس نہیں ہے، سب سمپل لان کے ہیں۔ اس کو پریشانی لاحق ہوئی۔ مہد مسکراتا کبرڈ کی طرف گیا اور وہاں سے کافی سارے شاپنگ بیگز نکال کر جو اس نے ابیر کے لیے شاپنگ کی تھی۔ یہ کب لیا آپ نے؟ اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر ابیر کو حیرت ہوئی۔ جب ہم شاپنگ میں گئے تھے تو مجھے یہ اچھا لگا کہ میں نے لے لیا۔ ایک بلیک اور گولڈن کلر کا ڈریس نکال کر اس کو دکھاتے اس نے بتایا تو ابیر کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ وہی ڈریس تھا جو ابیر اس دن دیکھ رہی تھی۔ آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ اس نے لب دبائے۔ آپ سائز چیک کر لیں، اگر کوئی پرابلم ہوگا تو میں ٹھیک کروا دوں گا، اور اس میں کچھ دوسری چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں، اگر کچھ اور بھی چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ابھی مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر اس کے بازو کہاں ہے؟ اور دوپٹہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ابیر نے لب دبائے اشارہ کیا تو مہد نے ڈریس کو دیکھا جو سلیو لیس تھا اور دوپٹے کا نام و نشان نہیں۔ او، مجھے دھیان نہیں رہا۔ اچھا، آپ یہ رہنے دیں، میں کل چینج کروا دوں گا۔ بجتے فون کو نظر انداز کیے وہ کچھ سوچتے بولا، نہیں کوئی بات نہیں، میں اس کو ٹھیک کروا لوں گی، آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتے وہ آرام سے بولی، پر آپ کیسے کریں گی؟ رہنے دیں، میں کل چینج کروا دوں گا۔ فون پہ آتی کال کو کاٹ کر اس نے کہا تو ابیر مسکرا دی، ڈیئر ہسبینڈ، اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک ڈیزائنر کی بیوی ہوں اور خود بھی فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اوکے ڈیئر وائف، آپ کو کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، میں چلتا ہوں، آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ اس کے انداز میں مسکراتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر چلا گیا۔ تھوڑے کھڑوس ہیں پر بہت اچھے ہیں۔ ابیر ڈریس اور باقی چیزیں دیکھ کر ہنسی۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا رنگ لائے گی حفصہ اور عباس کی صلح؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔